अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज खुलासा कुरान में हमारा 8वां पारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे हम रब के कलिमात, उसके अहकामात पढ़ते और समझते जा रहे हैं, अपने आप को अपने खालिक के करीब महसूस करते हैं। ईमान की, रोज़ों की, रमज़ान की, कुरान की लज्जत और मिठास महसूस करते हैं। लेकिन जब भी हम इस कुरान से दूर हुए, हम पस्तियों में चले गए। डियर नाज़रीन, खुशामदीद, मरहबा एंड वेलकम टू मिसबा अहमद सोशल मीडिया। मैं अपने चैनल पर नए आने वाले तमाम सारिफीन से दरख्वास्त करती चलूँ कि यूट्यूब के इस तालीमी, इस्लाही और तरबियती चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचे। जुल्म और जहालत के बाजार में उठने वाली आवाज़ को लाइक, शेयर और कमेंट की सूरत में सपोर्ट करें। व तावनु अलल बिर्रि व तक़वा की अमली मिसाल बने। हम पर वबाएं, बलाएं, मुसीबतें, परेशानियां नाजिल हुई और फिर हम ही कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, अपने रब के प्यारे हैं, तो ये परेशानियां आखिर हमारा मुकद्दर क्यों, ज़वाल हम पर ही क्यों, हम ही क्यों। तो नाज़रीन समझिए, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यज़अु बिहा आखरीन। कभी आपने सोचा कि इस कलाम के एक हर्फ पढ़ने का सवाब तो 10 नेकियां हैं, और ये 10 नेकियां आपके नामा अमाल में लिख दी जाती हैं। यकीनन ये एक ऐसी करेंसी है कि जिसको आप क़यामत के दिन यौमुल आखिरह में कैश करा सकेंगे कि उन नेकियों के बदले में आपको इनामात, जन्नात, रिवार्ड मिलेंगे। लेकिन इस दुनिया में इस कुरान का क्या हमें नतीजा मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा, वो समझने का है। इसी वजह से, क्योंकि जो आपकी तिलावत की नेकी है, बरकत तो आपको मिल जाती है, इस सुकून कल्ब भी मिल जाता है। सिमात से, कुरान सुनने से आप अपने कानों को भी महसूस करते हैं, दिल को भी सुकून पहुंचाते हैं, और 10 नेकियां भी एक हर्फ पर लिखी जाती हैं जो यकीनन यौमुल क़ियामह आप कैश करा सकेंगे और आप उनके बदले में अल्लाह से इनामात वसूल कर सकेंगे। लेकिन जो कुरान फहमी का सवाब है, वो तिलावत से ज़्यादा क्यों है, कभी सोचा? वो इसलिए कि जब हम कुरान को समझ कर पढ़ते हैं तो हमें अपने मसाइल का, अपनी परेशानियों का, अपनी बीमारियों का, अपनी आजमाइशों का यहाँ से हल मिलता है। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान को समझ कर पढ़ने का सवाब सिर्फ तिलावत के सवाब से ज़्यादा रखा है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम दुनिया में भी अपने मसाइल का, अपनी परेशानियों का, अपनी बीमारियों का इलाज यहाँ से दरियाफ्त करो। ये हम ही हैं कि जो नुस्खा तो ले लेते हैं, ये कलाम तो हमने ले लिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसको कैसे अमल करना है, इसको कैसे अपने ऊपर लागू करना है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी डॉक्टर से डिस्क्रिप्शन तो लेके आ जाएं, नुस्खा तो लेके आ जाएं, लेकिन आपको पता ना हो कि इसमें क्या लिखा है और इन दवाइयों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इनका इंटेक करना है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और बेशक हमने जल्दबाजी की कि जब सारी मखलूक ने इनकार कर दिया, फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। इंसान ने इस कलाम को बहुत हल्का समझा, जिम्मेदारी ना समझा, जबकि सारी मखलूक इस जिम्मेदारी से घबरा गई। अल्लाह ने सबके सामने इस किताब को पेश किया, सब ने इनकार किया। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान। इंसान इसकी अज़मत से नहीं घबराया, लेकिन आज वो जिम्मेदार भी नहीं बन रहा, इसको समझ ही नहीं रहा। सिर्फ तिलावत की हद तक तो हम पढ़ लेते हैं कभी ना कभी, लेकिन समझने से अब भी हम दूर हैं। आज देखें कि रमज़ान में भी हम टीवी सीरियल के, ड्रामा सीरियल के तो करीब हैं। हम जो ड्रामास देखते थे, हम अपने पसंदीदा शोज़ को नहीं छोड़ रहे, उनके साथ तो टच में हैं, लेकिन जो नेकियों का मौसम है, जो कुरान का सीज़न है,
ہم اس میں اپنا انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکے، اس میں دلچسپی ہماری زیرو ہے۔ تو آئیے رب کے کلام سے جڑیے، قرآن فہمی سے جڑیے، کم از کم یہ 15 سے 20 اور آدھا گھنٹہ اتنا ٹائم تو قرآن فہمی اور خلاصہ قرآن کو دیجیے، تاکہ جب آپ پریشان ہوں، جب آپ مصیبت میں ہوں، جب آپ مسائل سے دوچار ہوں، تو آپ کا رب بھی آپ کو نہ بھلائے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کی پریشانی میں، آپ کے مسئلے میں، آپ کی بیماری میں جو لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں، کیا آپ کا دل کرے گا کہ آپ ٹھیک ہو جانے کے بعد، ریکور ہو جانے کے بعد، مسائل سے نکلنے کے بعد ان کو منہ بھی لگائیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں بیمار تھا، جب میں پریشان تھا، مسائل سے دوچار تھا، تو یہ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب میں ان کو کیوں پوچھوں؟ آپ کا رب اس سے کہیں بالا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ میرے اس نیکیوں کے موسم میں، قرآن کے سیزن میں قرآن کو کتنا ٹائم دیتا ہے، کتنی اس کی دلچسپی ہے۔ کیا ابھی بھی جبکہ شیاطین بند ہیں، جبکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور بندہ ابھی بھی غافل ہے، جس روٹین پر پہلے تھا، جن راستوں پر چل رہا تھا، ان سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا، تو پھر آپ کے ہاتھ جب اٹھیں گے تو کیا رب انہیں قبول کرے گا؟ کہ جب آپ اپنے راستوں سے، اپنی چیزوں کو، اپنے طریقوں کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر آپ کا رب آپ کو کیسے جواب دے گا؟ آپ جب اپنے رب کی باتوں کا، اس کے کلمات کا، اس کی آیات کا جواب دیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کا رب بھی آپ کو آپ کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں جواب دے گا۔ تو آئیے رب کے کلمات پڑھے جا رہے ہیں، سننے والوں میں سے تو شامل ہو جائیے۔ اور سبحان اللہ، اللہ ہمیں ہماری ہی پریشانیوں کا حل بتاتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیشہ اکثر ہمیں پریشان کرتی ہے، اس پارے کے آغاز میں اسے بیان کرتی۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارہ سورہ انعام کا آخر اور سورۃ الاعراف کا آغاز ہے، یعنی 2 صورتیں ہیں اس میں۔ جو پچھلے پارے میں ہم سورہ انعام پڑھ رہے تھے، وہ اس پارے میں مکمل ہوتی ہے، اور پھر آگے نئی سورۃ الاعراف ہی اس پارے میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الانعام کے آخر میں اللہ نے 2 اہم باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو نقطہ سمجھایا ہے، راز، کہ اکثر تم لوگ کیا کرتے ہو کہ جہاں ہجوم دیکھتے ہو اسی کو حق پر سمجھتے ہو، وہیں چل پڑتے ہو، کہتے ہو کہ جمہوریت جو ہے وہی شریعت ہے، یعنی جمہوریت کو تم شریعت سمجھتے ہو، ہجوم کو تم حق سمجھتے ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو سبحان اللہ، یہ سمجھ جاؤ کہ ضروری نہیں کہ جو کراؤڈ ہے وہی سچا ہے، بلکہ حق والے آغاز سے ہی قلیل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زیادہ لوگوں کو اپنا بنانے میں لگے رہیں گے، زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے، تو کیا ہوگا؟ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کیونکہ اکثریت جمہوریت شریعت نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی کام کرنے میں یہ نہ دیکھا کریں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، سب لوگوں کی کیا رائے ہے، اکثریت کی کیا رائے ہے، جمہوریت کی کیا رائے ہے، بلکہ جمہوریت شریعت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، آپ شریعت کو ہی دیکھا کریں کہ حق کیا ہے، یہ نہ دیکھا کریں کہ ہجوم کیا ہے۔ یہ پارہ آغاز ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارے میں
سورہ انعام کے آخر میں 10 وصیتیں ہمیں کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کون سی 10 وصیتیں کر رہا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتنبوا الکبائر، کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں بتایا۔ وہ کون کون سے کبیرہ گناہ ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں اس کی شمار ہی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم اتنا تو کر لو کہ کبیرہ گناہ جو مینشن کر دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، ان کے قریب مت جاؤ، میں چھوٹی موٹی غلطیاں تمہاری معاف کرتا جاؤں گا۔ تم جب نیک کام کرو گے، یہ وضو، یہ نماز، یہ صدقات، یہ ذکر و اذکار تمہارا چھوٹے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تم جب وضو کرتے ہو تو نہ صرف وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو، نہ صرف میل کچیل صاف کرتے ہو، بلکہ تمہارے دن بھر کے گناہ بھی ساتھ دھل جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تجتنبوا کبائر ما تنہون، جو بڑے کبیرہ گناہ بتائے گئے ہیں ان سے باز رہو۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے تعالوا اتلو ما حرم ربکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، آؤ بتا دوں تمہیں کہ اللہ نے کون کون سے گناہ کبیرہ قرار دیے ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلا شرک ہے کہ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کرنے والا اپنی ذات پر بھی نہیں بلکہ اپنے رب کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو چیز تمہارے رب کی ہے، جو صفات تمہارے رب کی ہیں، جو حقوق تمہارے رب کے ہیں، تم اسی کی مخلوق کو دینے لگ جاؤ، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اسی لیے تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، اللہ نے جب حقوق اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، توحید میں احسان کی بات کی، عبادات میں احسان کی بات کی کہ خالص اپنے رب کے ہو جاؤ، تو پھر حقوق العباد میں اللہ نے سر فہرست والدین کو رکھا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ عبادت میں احسان کہ رب کے ساتھ شرک نہ کرو۔ حقوق العباد میں احسان کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ عبادت میں احسان یہ ہے کہ جب عبادت کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، تو ایسے سمجھیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہمارا رب ہمارے سامنے ہے۔ اگر یہ کیفیت بھی پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ گمان کرو، یہ سوچو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان عبادت میں، نماز میں، توحید میں۔ اور مخلوق میں سے والدین کے ساتھ جب احسان کی بات آتی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ آپ ان کی خامیوں پر نظر مت ڈالیں، وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ آپ ان کی ماضی کی غلطیاں بھی نہ دیکھیں، آپ ان کی اب بڑھاپے میں ہونے والی کمزوریاں بھی مت دیکھیں کہ دیکھیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کیا کیا کر دیتے ہیں، بلکہ آپ صرف ان کے ساتھ نیکی کرتے جائیں۔ یہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ اسی لیے تو فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما بلکہ وقل لهما قولا کریما۔ اور پھر اس کو کبیرہ گناہ بتایا، اور پھر کبیرہ گناہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ صورت عام ہے، اگر ایسے کہیں تو کوئی اولاد کا گلا کون گھونٹتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ جب بچہ ایک دن کا، چند لمحوں کا، یا چند ہفتوں کا، یا چند مہینوں کا مادر رحم میں ہوتا ہے، جب ہم اس کا ابارشن کرواتے ہیں اور مس کیریجز کروا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو قتل ہے، یقیناً قتل ہے، اور یقیناً
یہ بچہ قیامت کے دن سوال کرے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں مجھے مارا، کیا سزا تھی، میرا کیا قصور تھا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، کسی بھی وجہ سے، وہ فاقہ ہے، بھوک ہے، روزگار ہے، یا پھر بیٹی ہے، تو تمہیں آگے والے مسائل نظر آ رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے اولاد کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ لا تقتلوا اولادکم نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ذمہ دار ہیں تم نہیں۔ اور پھر ولا تقربوا الفواحش، اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا نہ کرو، بلکہ اللہ نے وہ چیزیں جو یہاں تک پہنچانے والی ہیں ان سے بھی روکا، ان کو بھی کبیرہ گناہ، بڑا جرم بنایا۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور پھر آگے والا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا، ضروری نہیں کہ مسلمان کو قتل کرنا، بلکہ یہاں انسان کی بات ہے۔ انسان کا قتل اتنا بڑا گناہ کہ کبیرہ گناہ۔ اور دیکھیں کہ جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں، وہ سوچیں کہ اسلام کی امن پسندی کا تو یہ حال ہے کہ مسلمان نہیں بلکہ انسان کے قتل کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور صرف 3 گناہ اسلام میں رواں رکھے گئے، جائز رکھے گئے۔ ایک مرتد کا قتل جائز ہے، اور ایک وہ قتل جو شادی شدہ زنا کرے اس کا قتل، اور پھر قتل کے بدلے قتل۔ اس کے علاوہ اسلام میں کسی صورت میں قتل جائز نہیں، بلکہ یہاں تک وارننگ دی کہ اگر ایک انسان کا جو قتل کرتا ہے گویا وہ انسانیت کا قتل کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، بری نگاہ سے بھی نہ دیکھو، کیونکہ جن کے ماں باپ نہیں یا کوئی ایک نہیں، ان کا رب ہے، اور ان کی کفالت کرنے والا انبیاء کے ساتھ ہے، اور ان کا مال کھانے والا اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بولو تو انصاف کرو تو انصاف، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ بات تمہارے اپنے خلاف ہو رہی ہو، اگرچہ فیصلہ تمہارے گھر والوں کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے اقربا کے خلاف جا رہا ہو، پھر بھی فَاعْدِلُوا، انصاف کرو، اور نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، آگے ایک اور وصیت کی کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ کون سا ہم نے وعدہ کیا تھا؟ حدیث میں ہے کہ جب اللہ نے سید البشر آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ نے کن سے ان پر ہاتھ رکھ کے ساری مخلوق جو ازل سے ابد تک جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں سب کو جمع کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے گواہی دی کہ جی بالکل اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہ وہ وعدہ ہے کہ جو آج ہم بھول چکے ہیں اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اس کی تفسیر میں وہ بھی وعدے آتے ہیں جو ہم اللہ کے نام پر لوگوں سے کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے کیا گیا وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کرو، اللہ کے نام پر کیے گئے وعدے وہ پورے کرو، اور ایک اور بھی وعدے شامل ہیں جو تم اپنے دلوں میں اپنے آپ سے یا اپنے رب سے کرتے ہو۔ کبھی اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ اب کی بار مجھے اس مصیبت سے نکال، آئندہ میں فلاں فلاں برائیاں، فلاں فلاں گناہ، یہ گناہ وہ گناہ نہیں کروں گا، تو اس وعدے کو مت بھولو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تبھی تم دل میں توبہ و استغفار کرتے ہو اور پھر دوبارہ گناہ کرتے ہو، تو یہ بھی وعدہ توڑنا ہے، بلکہ جو تم وعدہ کرتے ہو وہ اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو، اور اس کا توڑنا کبیرہ گناہ ہے۔
اور پھر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی سیدھا راستہ ہے جو بتا دیا گیا، جو کھول دیا گیا۔ اب پیچھے ہٹنے کی، راستہ مڑنے کی، یو ٹرن لینے کی کوئی ایک وجہ بھی باقی نہیں رہتی۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور راستوں پہ مت جانا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہی بات اللہ نے ہر نصیحت کے بعد کی، کہیں فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو کہیں فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں وصیت کرتا ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف میں ابتدائی چیز اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نکتہ، جیسے ہم نے اس پارے کے آغاز میں ایک نکتہ سمجھا کہ اکثریت نہیں بلکہ شریعت کو دیکھا کرو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کیونکہ اکثریت تو جاہل بھی ہو سکتی ہے، اکثریت تو لا علم بھی ہو سکتی ہے، یہ نکتہ ہم نے سمجھا۔ اب سورۃ الاعراف کے آغاز میں اللہ ایک اور نکتہ سمجھا رہا ہے، اور وہ نکتہ یہ ہے کہ کبھی بھی چیزوں کی مقدار کو نہ دیکھا کرو کہ میری خیرات پہاڑ برابر ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ دیکھا کرو، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں جو میزان برحق لگنا ہے، والوزن یومئذ الحق، چیزوں کا جو وزن کیا جانا ہے، تمہاری نیکیوں کا جو تولا جانا ہے، وہ ان کی مقدار نہیں ہے کہ کتنا ڈھیر لایا ہے، بلکہ ان کی کوالٹی ہے، ان کا خلوص ہے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نیکیاں اتنی کر کے لائے ہو یا اتنی، بلکہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کا وزن کتنا ہے، بھاری کتنی ہے اور ہلکی کتنی ہے۔ اگر مقدار اتنی ہے اور وزن میں زیرو ہے، آپ روئی کی مثال دیکھ لیں، اگر روئی کا، کاٹن کا بہت بڑا ڈھیر ہو، جب تولا جائے تو وزن کچھ خاص نہ آ رہا ہو، تو نیکیاں بدلے میں اجر بھی اتنا ملے گا۔ یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے، بتاتا ہے یہ راز، یہ نکتہ کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں ترازو میں، میزان میں بھاری ہوں گی، اگرچہ تھوڑی ہوں تو وہ تو مفلحون ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، جس کا میزان میں اعمال اگرچہ ڈھیر ہوں لیکن تولے جانے میں وزن نہ ہوا تو وہ خسارہ پانے والے ہیں، وہی ظالم ہیں۔ پھر آگے اللہ نے انسان کی اور شیطان کی جبلت بتائی، جی ہاں، انسان کی فطرت اور شیطان کی فطرت، یہ پورے قرآن میں بار بار بتائی۔ کیسے؟ ضروری نہیں کہ ہم انسان ہیں تو ہی ہم انسان ہیں، جو شیاطین ہیں وہ شیطان ہیں تو وہ شیطان ہیں۔ بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، غور کریں کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی تھی، اللہ نے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، غلطی کی، پھر آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، اعتراف گناہ کیا، ربنا ظلمنا، اللہ نے معاف کر دیا، اور اللہ نے عزتیں قیامت تک کے لیے نواز دی، نیکوکاروں کے لیے، معافی کرنے والوں کے لیے، معافی مانگنے والوں کے لیے۔ لیکن دیکھیں کہ ابلیس علم میں کہیں زیادہ، عبادات میں کہیں زیادہ، لیکن جب اس نے جواز پیش کیا رب کے آرڈر کے سامنے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا، بھلا میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ رب کے حکم کے سامنے اس نے جواز پیش کیا، تکبر کیا، قیامت تک کے لیے دھتکار دیا گیا۔ جو بھی معافی مانگتا ہے، اعتراف گناہ کرتا ہے، وہ انسان ہے، وہ آدم کے راستے پر ہے، اور جو بھی انا کرتا ہے، جواز پیش کرتا ہے، یہ کیوں وہ کیوں کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ ابلیس کے راستے پر ہے، پھر وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، بہت ہی بڑا نکتہ ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ جو تو آدم کے راستے پر ہے تو وہ تو جنت سے نکلے تھے اور جنت میں جائیں گے۔ فتاب علیہ،
اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے رجوع کیا، اور پھر وہ جو ابلیس کے راستے پر ہے، جواز، بہانے، ہیل و حجت، تکبر، وہ بھی سن لیں. ان الذین یستکبرون، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے، بلکہ فرمایا کہ ان کا جنت میں داخلہ ایسے ہی محال ہے، ناممکن ہے، جیسے سوئی کے خلا سے اونٹ کا داخلہ. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخلہ گزرنا ناممکن ہے، بالکل اسی طرح ایسے لوگوں کا، انکار کرنے والوں کا، جواز پیش کرنے والوں کا، ہیل و حجت انا کرنے والوں کا انجام بھی ابلیس کا انجام ہے، پھر خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں. اللہ اکبر. پھر ایک اور نقطہ اہم وہ سمجھاؤں، اور اس کے بعد ایک آخری بات رہ جائے گی، وہ یہ کہ لباس کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لباس کے 2 مقاصد ہیں. آج بدقسمتی سے کپڑے تو وافر ہیں، صنعت کپڑوں کی، فیبرک کی بڑھتی جا رہی ہے، سلے انسلے، مگر جو مقاصد ہیں لباس کے وہ 0 سے 0 ہوتے جا رہے ہیں. لباس کا پہلا مقصد جو ہے یواری سوآتکم، وہ ستر پوشی ہے، اور آج عمارت، امیری، فیشن، ڈیزائن وہ کم کپڑوں میں آ کر رہ گیا ہے. اللہ اکبر. لباس کا پہلا مقصد ہی ختم ہے، جنازہ اٹھ جاتا ہے لباس کا. اور پھر دوسرا مقصد ہے زیب و زینت. آج ہماری زیب و زینت ننگے ہونے میں ہے کہ کم سے کم لباس ہی ننگے پن اور خوبصورتی ہوتا ہے، خوبصورتی شمار ہوتا ہے. جتنا کم لباس ہوگا، ہم شاید سمجھتے ہیں کہ دوپٹہ اتارا، بازو پہ ہم لیس پہ آئے، سلیو لیس پہ آئے، اور ہماری شلواریں، ٹراؤزرز، پینٹس اوپر ہوئیں، کپڑے تنگ اور کم ہوئے، مختصر ہوئے، تو سمجھتے ہیں یہ خوبصورتی ہے. جبکہ اللہ تمہارے ستر پوشی کو، تمہارے لباس کو، تمہارے پہناوے کو خوبصورتی کہتا ہے. اور وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. اس کے بعد سبحان اللہ اور نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اقوام گزشتہ کا ذکر کیا، قوم نوح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، اور پھر اللہ نے ان پر بھیجی جانے والی نعمتیں، نصیحتیں، انبیاء، اور پھر نہ ماننے کی صورت میں ہر ایک کا مفصل ریکارڈ بنایا کہ ان پر اللہ نے، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تو کسی کے لیے آسمان و زمین ابل پڑے، کسی کو لیے ہواؤں کو اللہ نے عذاب بنا دیا تو کسی کے لیے چیخوں کو، کسی کے لیے ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے محلات اور پہاڑوں میں تراشے گئے گھروں کو اللہ نے ان پر الٹ دیا. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، مسلمانوں تمہارے لیے ان سب میں نصیحت ہے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. السلام علیکم.